इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, कटियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अब तकरीबन मामूल बन गया है, पिछले कई सालों से नवंबर दिसंबर के महीने में मरकज़ी पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी बदतरीन सतह पर पहुँच जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। नवंबर के आगाज़ से ख़ास तौर पर पंजाब के कई बड़े शहरों में और ख़ास लाहौर में शहर पूरा जहरीली धुंध की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में टॉप 3 पर है, जबकि आज लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज शहर में स्मॉग के बाइस हुकूमत को हिदायत की कि निजी दफातर के लिए 50% मुलाजमीन की हाज़िरी के साथ इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। लाहौर से दिल्ली तक का खित्ता स्मॉग आफत से शदीद मुतासर है। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाने से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रवा माह के आखिर में स्कूल बंद करने, शहरियों को घर से काम करने की हिदायत की और साथ ही कोयले के 11 पावर प्लांट और शहर में ट्रकों का दाखिला बंद करने का भी हुक्म दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन ने स्मॉग एमरजेंसी प्लान पेश किया, जिसमें तजवीज़ दी गई कि अगर किसी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ जाएगा तो वहाँ स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी और जिस इलाके में और जहाँ पर फ़िज़ा का मेयार जो है वो 500 तक पहुँच जाएगा वहाँ सनतें बंद करनी पड़ेंगी और ट्रैफिक की तादाद में 50% कमी लानी होगी। अदालत ने हुकूमत को निजी दफातर में 50% स्टाफ कम करने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया और कल तक ट्रैफिक से मुताल्लिक जामे प्लान और रावलपिंडी में फैसलाबाद और गुजरावाला से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की है। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इसकी कैफियत आपको दिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात यह है कि सारे पस मंज़र के बावजूद आज लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाला शहर है। दुनिया में सबसे टॉप लेवल का ये शहर है। पिछले 3 दिन से ये सूरत हाल है। गोया कि सारी जो हमने एफ़र्ट आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी है, जो हमने अभी आपके सामने दोहराई, वो किसी सूरत कारगर साबित नहीं हुई है। बहरहाल इसके सेहत पे असरात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। उसका जायज़ा लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है ENT जिना हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइएगा कि क्या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है इस पूरे स्मॉग का वो हेल्थ पे कितना सामने आ रहा है और क्या उसके असरात हैं जो आप देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने ये बड़ा सही सिलेक्ट किया टाइमली। सबसे ज़्यादा स्मॉग का और स्मोक का असर हमारी सेहत पे जो सेंसिटिव पार्ट हैं, एक्सपोज पार्ट हैं, आँखें, कान, गला, नाक और स्किन, जलन होगी, ख़ारिश होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग लोग और वो लोग जिनको दिल की और सांस के अमराज हैं वो इन दिनों में इंतहाई बुरी तरीके से मुतासर होंगे। फॉग अगर इसी तरह स्मोक की सूरत में सामने आएगी, स्मॉग होगी, तो बहुत सारे आलूदा चीज़ें इंसानी जिस्म में दाखिल होंगी। इससे ना कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर सांस की बीमारियां और इन्फेक्शंस, इनका होने का एहतमाल ऑलरेडी ज़्यादा है। हम कोविड से खुदा खुदा करके निकले हैं। हमें इसके लिए एक ज़िंदा कौम और एक मजबूत कौम के तौर पे हैंड इन हैंड इसको फेस करना क्या है। प्रिवेंशन क्या है डॉक्टर साहब? क्या है कि मास्क लगाएं, वही जो मास्क पहले भी लगाना है आज भी मास्क लगाएं, या और भी कोई प्रिवेंशन है? इसमें कामना साहब सबसे जो ज़रूरी बात है कि जब इंडेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को ज़्यादा हो तो एक्सपोज कम से कम बाहर निकला जाए। अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकला जाए। मास्क ज़रूर लगाया जाए और जो ही ऑफिस पहुंचा जाए या घर वापस आएँ तो जिस्म के एक्सपोज पार्ट को साफ़ पानी से अच्छे तरीके से फ्लश कर लिया जाए।
اور اگر باتھ لے لیا جائے گھر آ کے شام کو تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور اس دوران اگر ہم پانی اور گرم مشروبات ہر وقت تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں تو یہ وقتی طور پہ انتہائی بہتر چیز ہے. اور جن لوگوں کو سانس کے امراض ہیں یا ہارٹ کی بیماری ہے وہ پلیز اس ٹائم پہ بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں. ایکسرسائز واک گھر کے اندر کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. اور گرم مشروبات آپ جو بہت فرما زیادہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی پریونشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسموک سے ایکسپوز ہی نہ کریں. اور یہ بتائیے کہ ماسک سے جو ہے وہ پریونشن نہیں ہے, ایفیکٹو پریونشن؟ ماسک جو سمپل ہم سرجیکل ماسک عام طور پہ لے رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت ہے, زیادہ نہیں ہے. اگر جو لوگ بائک پہ جا رہے ہیں وہ تو ہیلمٹ لگائیں, وہ تھوڑی سی بہتر ہے. لیکن ماسک جو 95 ہے وہ تو بہترین طریقہ ہے اس سے بچنے کا. سمپل ماسک میں آپ سانس تھوڑا سا اس ماسک کے تھرو لے رہے ہیں, زیادہ سانس آپ اس ماسک کی سائڈ سے لے رہے ہیں, اس لیے یو آر ایکولی ایکسپوزڈ. لیکن جو ہی آپ اپنے منزل پہ پہنچیں اچھے طریقے سے ناک اور گلے کو پانی سے فلش کر لیں, یہ ایک بہتر طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد راشد ضیاء ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ENT جنا ہاسپٹل سے. اور اسموک سے بچنا, پریونشن کتنا ضروری ہے, کیونکہ اگر اس نے آپ کو آپ پر ضرب لگائی تو اس کے بڑے پیچیدہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان میں مہنگائی کا ذکر بہت ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اس وقت بدترین مہنگائی کی زد میں ہے. امریکہ میں 31 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, برطانیہ میں 10 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, کینیڈا میں 18 سال سے سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج دنیا کی مہنگائی کا آپ کو احوال دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور یہ بہت ہی سنگین کیفیت ہے جو اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے. اس وقت مہنگائی دنیا بھر میں ریکارڈ توڑ رہی ہے, اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی مہنگائی سے بچے ہوئے نہیں ہے. پچھلے ماہ امریکہ میں مہنگائی کا 31 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور انفلیشن 6.2% پہنچا. کینیڈا میں مہنگائی کی شرح 4.7% کے ساتھ 18 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. برطانیہ میں 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور مہنگائی کی شرح 4.2% ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح سے یورپی ممالک میں جرمنی میں 28 سالہ جبکہ اسپین میں 30 برس کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں تاریخی مہنگائی ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں جا رہی ہے. اور بے قابو عالمی مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہے جو ایک سال میں $42 فی بیرل سے بڑھ کے $78 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے. اس طرح LNG کی قیمت بھی $7 سے بڑھ کے $31 کی سطح پر پہنچ چکی ہے. امریکہ میں پچھلے ایک سال میں پیٹرول کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ ہوا ہے. برطانیہ میں قیمتیں 8 سال کی بلند ترین شرح پر ہیں. تیل اور گیس کی قیمتوں کے ساتھ شپنگ اخراجات بھی عالمی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہیں. کرونا لاک ڈاؤن کے دنوں میں بندرگاہوں پہ کنٹینرز کے ڈھیر لگنے اور وبا کی باعث معیشت کھلنے اور پھر ڈیمانڈ میں تیزی سے اضافے نے شپنگ لائنز کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا. جس کنٹینر کا کرایہ پچھلے سال جون میں $1,000 تک تھا وہ اس سال جولائی میں $8,000 کے قریب ہو گیا اور یقیناً اس نے بھی مہنگائی میں پوری عالمی مہنگائی میں اضافہ کیا ہے. عالمی مہنگائی کی صورتحال پہ آپ کو مزید دکھاتے ہیں ایک رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے ترتیب دی. ریکارڈ توڑ صورتحال جس کا کہ بھی آپ نے جائزہ لیا, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب آصف ارسلان سومرو, مینیجنگ ڈائریکٹر KSB سیکیورٹیز. بہت بہت شکریہ سومرو صاحب. یہ جو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی آئل پرائسز ذمہ دار ہیں اس انفلیشن کا جس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے؟ جی اسپیسیفکلی کامران صاحب آئل پرائسز نہیں ہے, ہمارے فوڈ پرائسز جو ہے انٹرنیشنلی بڑھ گئی ہیں. اسٹیل کے پرائسز, کول کے پرائسز آپ نے ذکر کیا, فریٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے, LNG پرائسز آپ کی بڑھ گئی ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن آف اے لاٹ آف فیکٹرز. لیکن اس کے انڈر لائنگ ایشوز اگر ہم دیکھیں تو کووڈ کے بعد جو ویسٹرن اکانومیز تھیں انہوں نے پیسے پرنٹ کر کے سب اپنے غریب لوگوں کو, مڈل کلاس کو دے دیے تھے. اب وہی پیسے آ کے سسٹم میں واپس اتنی جلدی سے آئے ہیں کہ ڈیمانڈ آپ کی انکریز ہو چکی ہے لیکن سپلائی شاک ابھی تک انٹیکٹ ہے کہ اس کو میٹ نہیں کر پا رہا.
कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबली जो आ रहा है, आपकी डिमांड्स भी आपकी आई है और सप्लाई शॉक भी आया है। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं प्राइस टेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम सिर्फ इंपोर्ट करके इकोनॉमी में बेच रहे होते हैं, वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड आपकी इंपोर्ट्स होती हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स के ऑलरेडी दे आर ऑन द लोअर साइड, तो इसका प्रेशर सिग्निफिकेंटली हमारे ऊपर आ रहा है डबल फॉर्म के अंदर, डबल वैमी के अंदर। एक तो जैसे रुपया डिप्रिशिएट करता है और हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर भी प्रेशर उस वक्त आ रहा है जब हम IMF के साथ यकीनन एक तो ये कि हमारा ये एक्सचेंज रेट का मसला है, हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और यकीनन एक हमारा पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम है, इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन किसी भी रेशो के साथ US में लोग हैं, यूरोप में लोग हैं, दूसरी जगहों पे लोग हैं जहाँ पे 30-30 साल ज़्यादा महंगाई, वहाँ पे भी पिंच तो फील होती होगी काफ़ी, यानी कि लोगों को एहसास तो हो रहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है। एब्सोल्युटली कामरान साहब, ये इतना पेचीदा अभी मामला हो गया कि US के प्रेसिडेंट बाइडन साहब खुद जो है, जो उनके अपनी जो कंपनीज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ को, उनको फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि व्हाट कैन वी डू, ताकि हम लोग सिचुएशन जो है सॉल्व करें और फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो जल्दी बना सकें, पोर्ट्स को ओपन कर सकें। हर जगह पिंच हो रही है। पाकिस्तान में पिंच इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग हैं ज़्यादा फूड सेंसिटिव नेशन और हमारे लोगों का परचेजिंग पावर भी कम है। ये 2 महीने को निकाल के भी अगर हम देखें कामरान साहब, तो हमारे रुपए के अंदर तकरीबन 3 साल के अंदर 36-37% डिप्रिसिएशन हुई है, कम हुई है अगेंस्ट डॉलर। तो लोगों का जो है परचेजिंग पावर हर 6 महीने में इरोड होता हुआ जा रहा था। अब वहाँ पे समझ लें आज आके एक आउटबर्स्ट हो रहा है, एक पैनिक रिएक्शन आ रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ थे, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी ज़्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई थी, हम लोग कंट्रैक्शन में जा रहे थे जब पहले स्टेट बैंक ने कंट्रैक्शन की थी इंटरेस्ट रेट 13% के लिए, और हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। लेकिन उस सबको पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि स्टेबिलिटी हो। आजकल के ज़माने में ऐसी महंगाई पे, ऐसे इंपोर्ट बिल पे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है एट स्टेक पे आ जाता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था 2007 में जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गए थे तो इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया था। आजकल हमें सिर्फ इंपोर्ट को कंट्रोल करना मगर लाज़मी अभी इस वक्त जो सब कुछ है ये सारा बहरहाल सिक्लिकल है। जैसे आपने कहा सप्लाई शॉक है, मैसिव डिमांड है, सप्लाईज पूरी नहीं है, फिर ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली उसके नतीजे में बढ़ी, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी, लेकिन ख्याल यही है कि दे विल सेटल डाउन। अब आज भी कुछ ऑयल प्राइसेस कम होनी शुरू हुई हैं 2-3 महीनों के अंदर। जब ये सेटल डाउन होगा ग्लोबली तो हमारे यहाँ भी ईज आउट होगी सिचुएशन। बिल्कुल कामरान साहब, ये डिबेट ग्लोबली चल रही है कि क्या ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है या परमानेंट है, क्या कुछ अरसे के लिए है या लंबे अरसे के लिए। एक्सपेक्टेशंस ये है, रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब ये कह रहे थे कि ऑयल प्राइसेस भी $100 तक जा सकते हैं। अगर ऐसा सिनारियो गवर्नमेंट के सामने आगे पेश होने वाला है तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम लोग 3 से 4 महीने तक कंट्रैक्शन करें, अपने डॉलर्स बचा के रखें, ताकि रुपए की कदर जितनी स्टेबल होगी तो हम ये मुश्किल वक्त भी 6 महीने के बाद गुजर सकते हैं। हमें हर सूरत में अपने रिजर्व्स को बचाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिजर्व्स को बचाना है, अदरवाइज वो सिचुएशन आपकी हाथ से निकल जाती है और स्पाइरल आ जाता है। लोग फिर स्पेक्यूलेट करने लगेंगे करेंसी के ऊपर। उसका एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है करेंसी आपकी वैसे ही कम हो रही होती है, और जब हमें जो है वो जाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, बोरो करना है, जिसके लिए हमें IMF की ज़रूरत है कि एक बार प्रोग्राम हो जाएगा तो हम मार्केटेबल हो जाएंगे और बोरो कर सकेंगे और रिजर्व्स को संभाल सकेंगे। बिल्कुल सर, IMF की ज़रूरत इस वक्त हमें ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस वक्त हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर भी प्रेशर है, करंट अकाउंट के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन कुछ स्टेट बैंक और गवर्नमेंट मिला के इक़दाम कर रहे हैं जहाँ से नॉर्मलाइज हो रहा है। हमें सिर्फ इसके परेशानी होनी चाहिए कि टू लेट और टू लिटिल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ अरसलान सुमरो, मैनेजिंग डायरेक्टर KSB हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान में तब्दीली की अफवाहें एक मामूल का अमल है। ये सोशल मीडिया से शुरू होकर मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचती है और उसके बाद अवामी गुफ्तगू का मौजू बन जाती हैं। पिछले कई हफ्तों से आपने सुना होगा ये तब्दीली की गुफ्तगू हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि क्योंकि PTI की अददी अक्सरियत बहुत महीन है, बहुत कम है, कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी, इसलिए किसी भी वक्त वहाँ पे बड़ी तब्दीली हो सकती है और इसके लिए शायद तैयारियाँ हो रही हैं। इस हवाले से जो मखसूस अंदाज से गुफ्तगू होती है, उसके मखसूस इशारे दिए जाते हैं, वो भी सामने आए। लेकिन कल इस पर एक बड़ी कारी ज़रब लगी जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
جو اس کی عددی اکثریت پہلے حاصل تھی وہ ویسی کی ویسی ہی ہے اور مضبوط حیثیت سے اب بھی برقرار ہے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے کل ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی اور وہ اس وقت ہوئی جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ذرا قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے اہم سیاسی لیڈر محترمہ مریم نواز شریف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئی اور وہاں پر پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس میڈیا کی سے گفتگو کے دوران جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی اہم ہے اور جو پس منظر میں نے آپ کو سامنے رکھا یقینی طور پہ مریم نواز کے سامنے وہ پس منظر تھا، اور اس پس منظر میں انہوں نے اس بات کو بہت زور دے کے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں کسی ایسی ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت نہیں کرے گی جو کسی کے اشارے پہ کی جائے۔ مریم نواز نے کہا اور انہوں نے کہا کہ میری اس سلسلے میں جناب نواز شریف سے بھی بات ہوئی ہے اور کلیدی پالیسی بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون صرف الیکشن چاہتی ہے، الیکشن کے ذریعے ہی تبدیلی چاہتی ہے، اور اس طرح سے ان افواہوں کے حوالے سے ایک انہوں نے بھی بڑی کاری ضرب لگائی جس میں کہا جا رہا تھا کہ دراصل کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جناب شہباز شریف جب مرکزی تبدیلی آئے تو اس پر ان کا مرکزی کردار ہو۔ مریم نواز کے سامنے یقینی طور پہ یہ بات تھی اور اسی لیے انہوں نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پالیسی بیان جاری کیا جو کل کی سیاسی ہلچل میں کہیں کھو گیا، مگر بہرحال اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ عوام کے راستے سے ہٹ جائیں، عوام کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھیں، اس سے آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا، ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں۔ ان ہاؤس چینج تو اس سے قبل 2023 میں ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ ہم صرف عوام کو دیکھ رہے ہیں، انہی پر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا فیصلہ چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر رد کرتے ہوئے گو کہ نام نہیں لیا شہباز شریف صاحب کا مفاہمانہ لہجہ، مفاہمانہ پالیسی، انہوں نے جناب نواز شریف کی اور اپنی سخت گیر پالیسی کو بھرپور انداز میں دہرایا اور پیغام پہنچایا جہاں پر جناب نواز شریف اور مریم نواز پچھلے 3 سال سے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی تبدیلی، کوئی نرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے، جن کے نام سامنے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں وہ سب ذمہ داران جو اس تباہی، بربادی، رسوائی اور عبرت کے نشان کو آج حکومت میں لانے کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور ایسے پوائنٹ پہ معاملات کو نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی آپ کی، ملک اور قوم کی بہت مشکل ہو جائے۔ ایک ہی وے آؤٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں، نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، تو اب بہت ہو گیا، اب ان سزاؤں کو انڈو کریں، نواز شریف کو باعزت بری کریں، اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمپشن ہے، نہ اس کے سوا آپ کی کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے۔ ایگزٹ ممکن نہیں ہے، مگر جب مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون صرف اور صرف الیکشن سے تبدیلی چاہتی ہے، عوام کے ووٹ سے تبدیلی چاہتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتی ہے، تو وہ بات وہ نہیں ہے جو کہ ان کی پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف کر رہے ہیں اور جن کے گرد یہ افواہیں منڈلا رہی ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے ان کے صاحبزادے حمزہ ہوں۔ پارٹی اور میاں صاحب یہ ایک کوشچن پہلے حکومت کے خلاف پنجاب میں اور مرکز میں تحریک بات پیش کرے گی۔ دیکھیے یہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم بھرپور پارلیمان میں موجود تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک آئینی آپشن ہے، جب تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی، مشاورت میں عملی بنائیں گے، اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے، اسمبلیوں میں ایسی کاوش کریں، ہر آئینی آپشن استعمال کریں کہ اس حکومت کو چلتا کریں، اس کا محاسبہ کریں۔
اس موضوع میں بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سیاسی امور کے تجزیہ کار جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں اور یہ بڑے زبردست موقع ہے, اور اب سے کچھ دن پہلے تک تو بڑی دلچسپ صورتحال تھی, نمبر گیمز اور یہ ساری چیزیں. اور کل مریم صاحبہ نے گو کہ اس حوالے سے ان سے سوال نہیں تھا, مگر انہوں نے بڑے زور دے کے کہا کہ ہمیں کسی کے اشارے پہ ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہیے. میری نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے, ہمیں صرف الیکشن چاہیے اور ہمیں ووٹ سے تبدیلی چاہیے. یہ وہ گفتگو اس طرح کی نہیں ہے جو ہم افواہیں سن رہے ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب کی موومنٹ ہے, اور جس نے ایک بار پھر اس پی ڈی ایم کو جگا دیا ہے جس میں کہ بلاول ساتھ ہوتے ہیں. وہ والی پی ڈی ایم دوبارہ سامنے آ گئی ہے, اور اب اس سے مریم جدا ہو گئی ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے ود ان نون لیگ جو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. کامران اب دیکھیے اس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ووٹ ہوا کل, اس میں شارٹ ٹرم کے اندر تو جیسے آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں بھی کہا, شارٹ ٹرم کے اندر تو گورنمنٹ کو ایک ریلیف ملی ہے. وہ جو اسلام آباد میں باتیں شروع ہو گئی تھیں جی 3 ماہ 2 ماہ کیا ہوگا, کچھ چینجز ہو رہی ہیں, اس کو وقتی طور پہ بریکیں لگی ہیں. وقتی طور پہ اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی جو اسلام آباد پنڈی کے اندر جو کہہ رہے تھے ایک پیج وہ کیا پورا پھٹا تھا کہ اس میں لکیریں لگی ہیں, وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بٹ یہ ٹیمپرری ایک ٹروس ہے. مریم کا سمجھ آتا ہے جو مریم اس پہ بولی ہیں, کیونکہ اگر کوئی بھی ساتھ ارینجمنٹ ہوتی ہے, چاہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو, کوئی اور چیز ہو, اس میں یہ اور میاں صاحب ڈائریکٹ امیجیٹ بینیفیشری نہیں ہیں. ان کو فوری براہ راست ان کا رول نہیں بنتا. میاں صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں, مریم ڈسکوالیفائڈ ہیں. اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, کہیں پہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, کسی قسم کی ارینجمنٹ رولنگ ڈسپنسیشن بنتی ہے, چاہے پنجاب میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کہیں بھی, تو شہباز شریف آتے ہیں یا حمزہ آتے ہیں یا اسی گروپ کے لوگ آتے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں. اگر آپ مریم صاحبہ کے بھی کلوزسٹ ایڈوائزرز دیکھیں, وہ بھی سارے نان الیکٹڈ ہیں. وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کسی کو نامنیٹ کر کے کسی ایسی پاور ڈسپنسیشن میں سیٹ کو کنٹرول کریں. آئی تھنک یہ جو ان کا فیصلہ ہے, اور اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس کی موومنٹ صرف وہی لاتے ہیں جس طرح فوج لاتی ہے یا دوسرے لاتے ہیں, تو پھر یہ فیئر الیکشنز, یہ لیول پلینگ فیلڈ, یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, آپ لوگ ابھی بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ ساتھ اس میں ایک دھمکی بھی دی ہوئی ہے کہ جو آگے نام آنے والے ہیں ان کو بھی ہم بتا رہے ہیں. یہ پہلے بھی ایک بڑی سیریس مس کیلکولیشن کی تھی مریم نواز صاحبہ نے اور میاں صاحب نے, جب گوجرانوالے کے جلسے کے بعد. لیکن مالک صاحب جو آج مسلم لیگ نون کی جو گراف ہے, جو پوزیشن ہے, چاہے اس میں عمران خان حکومت کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہو, مگر اس میں مریم کا اپنا بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کی جو بھی پچھلے 3 سال کا پولیٹیکل پوسچر رہا ہے, جو پوزیشننگ رہی ہے, جو ان کی گفتگو رہی ہے, اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے مسلم لیگ نون کو زندہ رکھنے میں اور آج کی اس پوزیشن میں جانے کے لیے. تو ان کی جو سے ہے پارٹی میں, یا ان کے فادر کی جو سے ہے, وہ شہباز صاحب کی اور حمزہ صاحب کی تو نہیں ہے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں, 2 چیزیں دیکھ لیں. ایک, آپ اگر ان کا جو اصل رول ہے میاں صاحب کا یا مریم نواز کا, یہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے جب الیکشنز ہوں گے. اگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کامران, تو ابھی ہم پاور پالیٹکس مینڈیٹڈ چینجز کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, اسی لیے وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا مالک. وہ اسی لیے الیکشن کی وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, مجھے ہمیں نہیں چاہیے یہ. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کیوں نہیں چاہتے, میں نے کہا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ اس میں تو ان کو اپنا رول نظر آتا ہے کہ تب تک کیسز کا بھی پتہ لگ جائے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے. ایک اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہے, یہ پیورلی ہاسٹیج ہے فیملی پالیٹکس کے تحت, اس کے ماتحت ہے. میاں صاحب چاہتے ہیں کہ پاور ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو مریم کو. مریم چاہتی ہیں کہ یہ بیچ میں بریک کوئی نہ آئے. جیسے شروع میں بات ان کے درمیان میں سے لوگ بات کرتے تھے کہ دیکھیں ابھی اگر شہباز صاحب یا حمزہ کوئی رول ادا کرتے ہیں تو 4-5 سال میں اس الیکشن کے بعد آپ وہ رول آپ کے پاس ہی الٹیمیٹلی آنا ہے, آپ ان کی بیٹی ہیں, آپ ہی الٹیمیٹ لیڈر بنیں گی. آئی تھنک پرسنلی مریم یہ ایک ٹیمپرری بیچ میں اسپیس بھی نہیں دینا چاہتی ہیں,
تو یہ بڑی ہائیلی پرسنلائز انٹرسٹ کے اوپر مگر اس میں ایک آپ دیکھیں تو ایک انسان ہے سارے ایسے ہی ہوتا ہے نوانس، اس میں ایک بڑی پولیٹیکل پوزیشننگ بھی ہے کہ ایک یہ بھی ویو تو ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے یا اس وقت جو اس کی کیفیت ہے، جس طرح سے ایک سلائیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں یہ کیلکولیشن یہ ہے کہ شاید یہ مزید ایگریویٹ کرے اور مزید عمران خان کا گراف کم ہو تو وہ اور بہتر موقع ہوگا۔ تو صرف یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک تھاٹ بھی ہے کہ اگر آپ ایسے چلنے دیں، کیونکہ اگر آج یہ کٹ آف کیا 3.5 سال یا 4 سال میں، تو پھر 1 سال بعد جب الیکشن ہوگا تو پھر شاید عمران خان اتنے بڑے ان کی پوزیشننگ اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوگی اگر وہ باہر سے آئیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانے دیں اور پھر اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے یا جو کارکردگی ہے اس کو مزید اس میں اگر ڈرفٹ آتا ہے تو آئے تو بہتر ہے۔ دیکھیے بہت بڑا جو ایسٹ ہے پی ایم ایل این کے پاس وہ مس گورننس اور لیک آف ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی۔ انہوں نے خود اپنا بیڑا گرک کیا ہوا، وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، کہا بھی جاتا ہے کہ اپوزیشنز ڈونٹ ون الیکشنز، گورنمنٹس لوز دیم۔ اپوزیشن الیکشن نہیں جیتتی، الیکشن گورنمنٹ ہارتی ہے، وہ فیکٹ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ابھی کامران اب یہ دیکھیے بڑا ٹائم ہے، ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیصلے پاپولر پالیٹکس کی بیسس پہ ہوں گے کہ پاور پالیٹکس کی بیسس پہ ہوں گے۔ کیا پبلک سکوئر جون سا ہے وہ فیصلے کرے گا کہ جو آپ کے پاور کوریڈورز ہیں وہ فیصلے کریں گے؟ ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی جو آپ کو ٹیمپرری ابھی ایک ٹروس نظر آ رہا ہے، حالات ڈیفینیٹلی پنڈی اسلام آباد کے وہ نہیں ہیں جو 6 اکتوبر سے پہلے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ وہی ہیں تو پتہ نہیں کون سے لینڈ میں ہیں، وہاں پہ بھی چینجز ہو رہی ہیں۔ 20 نومبر کے بعد وہاں پہ بھی ہم ایک کلچرل چینج دیکھیں گے۔ یہ حقیقتیں ہیں، چاہے ہم چینلز پہ بات کریں یا نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا آل پالیٹکس از لوکل۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ شخصیات کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب پالیٹکس کے اندر شخصیات کون ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، حمزہ ہیں، شہباز صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، اور ایک خاص حد تک ہر باری بھی بلا لیا جاتا ہے، چیف آف دی آرمی صاحب کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے، ڈی جی ISI کو بھی کر لیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پرسنالٹیز بھی شیپ کرتی ہیں سیاسی رویوں کو۔ تو ابھی ایک کھچڑی پک رہی ہے، جب تک پی ایم ایل این اپنا سارٹ آؤٹ نہیں کرتی پاور سٹرکچر، تب تک ان کی کنفیوژن رہے گی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ بیک ڈور چینلز آج بھی کھلے ہوئے ہیں، آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ بات چیت ہو، کچھ ہو، ہمیں عزت سے آپ راستہ دیں۔ وہ عزت سے راستے کی ڈیفینیشنز اپنی ہر ایک کی علیحدہ ہیں۔ ان کے نزدیک وہ امیجیٹ ڈراپنگ آف آل کیسز ہے، بریت ہے، دوسروں کے نزدیک وہ آپ فیزز میں کریں جیسے زرداری صاحب نے کیا۔ تو بہت کچھ ہے، ویلز ود ان ویلز بہت چل رہے ہیں۔ ہم اگر ایک ایونٹ کو دیکھیں گے، کل جو ہوا ہے وہ ایک ایونٹ تھا، کل کا ایک ٹیکٹیکل ون تھی گورنمنٹ کی، میں اس کو کوئی اسٹریٹجک وکٹری نہیں دیکھ رہا۔ ابھی تک جو مریم وغیرہ کی ابھی تک چیزیں کچھ ان کی ہوئی ہیں، ان کی ابھی تک اسٹریٹجک وکٹریز کچھ ہوئی ہیں، ان کی ابھی ٹیکٹیکل وکٹریز نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سیاسی بن رہا ہے منظرنامہ، جس میں ابھی آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈے رہ کے اور ڈسٹنس سے دیکھنا چاہیے، ڈسپیشنیٹلی۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ذکر کریں گے IMF پروگرام کا، جس کی اسٹاف لیول ایگریمنٹ منظوری کسی بھی دن متوقع تھی، مگر کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بات میڈیا میں سامنے آئی، بار بار سامنے آئی کہ جو قوانین منظور ہو رہے ہیں اس میں سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا قانون بھی ہے، جیسا کہ IMF نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ اس پر بلاول بھٹو زرداری نے بڑی سخت تقریر بھی کر دی، حکومت کو بہت جھاڑ پلائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان قوانین کا حصہ ہی نہیں تھا، دور دور سے حصہ نہیں تھا، اور اس حوالے سے حکومت کی تسلی بھی ہو گئی ہے۔ وہ غیر معمولی خود مختاری جو IMF مانگ رہی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے، یہ جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض بحالی پروگرام بحالی کے حوالے سے مذاکرات اب بالکل آخری مرحلے میں ہیں اور کسی وقت بھی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ آخر میں بنی ہے IMF کا یہ کہنا کہ پاکستان کا مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان مکمل طور پہ خود مختار ہونا چاہیے۔ IMF اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے غیر معمولی خود مختاری کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مسلسل جاری رہے ہیں۔ کل اس سلسلے میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے جو قوانین سامنے آئے، اس حوالے سے یہ بات پہلے تو میڈیا میں سامنے آئی کہ اس میں شامل ہے وہ قانون جس کے تحت IMF کے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے گا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری کا قانون
منظور ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیفیت کل پورے وقت جب تک مشترکہ اجلاس چلتا رہا، جس کے دوران 29 قوانین کی منظوری دی گئی، اس کا ذکر ہوتا رہا، اور جب قوانین کی منظوری دے دی گئی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ IMF کے اس مطالبے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دینے کا قانون منظور بھی ہو گیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی، اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی آئی، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پہ اس قانون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون کل منظوری کے لیے پیش کیا ہی نہیں گیا تھا، اور اس قسم کا کوئی قانون جو ہے کل وہ منظور نہیں کیا گیا۔ بینکنگ سروسز کے متعلق ایک پرانا کافی تعطل کا شکار ایک قانون موجود تھا، اس کو جو ہے کل منظور کیا گیا، لیکن اس کا کسی صورت سے مرکزی بینک کی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مگر بلاول بھٹو زرداری نے اس اجلاس کے موقع پر ایک بڑی سخت تقریر جو ہے وہ کہی، اور اس میں انہوں نے بڑے حکومت کو اس قانون کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے، عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ مگر یہی تمام باتیں ہیں جو IMF کو سمجھائی گئی ہیں پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پر، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کی باقاعدہ IMF سے بات چیت ہوئی ہے پاکستانی قوانین کے حوالے سے، پاکستان میں پارلیمنٹ کس طرح سے اس قانون کو منظور کر سکتی ہے، پاکستان کے آئین میں اس حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کی IMF کے ساتھ، جس کی تفصیلات انہوں نے میڈیا سے بھی شیئر کی۔ اس کی تصدیق ایک انٹرویو میں مشیر خزانہ جناب شوکت ترین نے بھی ہمارے ایک انٹرویو میں کی۔ IMF جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کمپلیٹ اٹانومی مانگتا ہے، اس کی لیجسلیشن مانگتا ہے، اور وہ پاکستان کے قانون کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے بیرسٹر فاروق نسیم صاحب سے بات کی، لا منسٹر سے، جو کہ IMF کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہماری جو لیگل پوزیشنز ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو لاسٹ ان کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے IMF کو کنونس کیا ہے، ان کو بتایا کہ پاکستان کے آئین، قانون، پارلیمنٹ، ڈیموکریسی کے لحاظ سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور کنونس ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں سے ان کی بات ہو رہی تھی ان کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو یہ معاملہ حل ہو گیا ہے؟ SBP کی جو اٹانومی وہ مانگ رہے ہیں، جس حد تک مانگ رہے تھے؟ میں فاروق نسیم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، تو وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے وزارت خزانہ کے ترجمان معروف ماہر معیشت مزمل اسلم، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزمل اسلم صاحب، یہ بتائیے گا، یہ بہت دن ہو گئے مسلسل یہ بات چیت IMF کے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا کسی وقت بھی معاہدہ سامنے آ جائے، یہ روزانہ اس کا ذکر ہوتا ہے آج کل، اور آخر میں یہی بات سامنے آئی کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو جو پاکستان کی پوزیشن ہے بتائی گئی ہے، اور شاید ایک بظاہر اس بات پہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ کسی حد تک IMF کی تسلی ہو گئی ہے۔ تو کیا تازہ ترین صورتحال کیا ہے آپ کے علم میں اس حوالے سے؟ السلام علیکم کامران بھائی، سب سے پہلے تو وہ میں بلاول زرداری کی 1 منٹ لوں گا بات کو مکمل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ آ جاتے ہیں اور ان کی تیاری نہیں ہوتی اور نہ بل پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے عوامی تقریر کرنے اور عوام میں پذیرائی کرنے کے لیے انہوں نے کل بھی ایک تقریر کر دی۔ کل جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ IMF کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ ویسا پلان تھا جو IMF کے حساب سے ہم نے بل دیا تھا۔ بلاول بھٹو کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کے 22 میں سے سب سے زیادہ جو IMF پروگرام ہے وہ پیپلز پارٹی نے لیے، تو یہ کس منہ سے بولتے ہیں؟ اور یہ مجھے بتا دیں کہ آج تک 74 سال میں اسٹیٹ بینک کو جو ہے اس سپریم ادارے کے نیچے رکھ کے کیا انہوں نے جو ہے مقاصد حاصل کر لیے۔ دوسری بات یہ کہ کامران بھائی، یہ جو ہے آپ نے بالکل درست کہا اور آپ کی ٹائمنگ بھی بہت رائٹ ہے۔ آئی تھنک کہ IMF اور ہم جو ہے کافی کلوز بھی، میں اب وہ بار بار منسٹر صاحب ورڈ بولتے تھے، آپ یہ سمجھ لیں کہ بس سب کچھ طے ہو گیا، اب انویٹیشن کارڈ پرنٹنگ پہ گئے ہیں، تو وہاں تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے کسی بھی لمحہ جو ہے یہ اب خبر بار آ جائے گی۔ ہم نے تمام جو ان کے ساتھ معاملات تھے
اس کو جو ہے آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں فائن کامبنگ. اس دفعہ جو ہے ہماری جو منسٹری آف فائنانس کی جو ٹیم ہے جس میں مشیر خزانہ اور ان کی جو پوری ٹیم پچھلے 1.25 مہینے سے روزانہ رات کو 1:30-2 بجے تک ڈسکشن کرتی رہی, ان کو کنونس کرتے رہے, اپنے حالات بتاتے رہے اور ان کی باتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کیا. ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جائز ہیں اور اس سے جو ہے پاکستان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں لانگ ٹرم میں. تو الحمدللہ جو ہے ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں محنت کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے اس کے کنکلوژن پہ آ گئے ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے وہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے. جو چیزیں جو ہے قانون کے حساب سے ہو سکتی ہیں وہ ہوں گی, اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک, حکومت پاکستان اور تمام اداروں کو اسی طرح جواب دے ہوگا جیسے پہلے تھا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی سے باور کرایا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ جس نوعیت کی وہ غیر معمولی خود مختاری کا تقاضا کر رہے تھے وہ پاکستان کے آئین میں, قانون میں ممکنات میں نہیں ہے, اور یہ شاید چاہے بلاول صاحب تو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کل یہ قانون منظور ہو گیا, لیکن عام تاثر پاکستان میں تمام ماہرین کا یہ ہے کہ اس قسم کی خود مختاری ہم دے ہی نہیں سکتے اپنے آئین و قانون کے لحاظ سے. تو یہ باور کرایا ہے ہم نے آپ کے خیال میں IMF کو؟ جی بالکل کرایا ہے. اور جیسے صرف ایک جو IMF کا ہمیشہ سے ایک جو انڈر لائن میسج یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہو, منسٹری آف فائنانس یا وزیر اعظم یا کسی کی فرمائش پہ پالیسیز نہ بنائے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے اسٹیٹ بینک شرح سود کو اوپر لے کے گیا, نیچے لے کے گیا, ایکسچینج ریٹ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس 0 کے برابر تھی. اور وہ چیز ہم نے ایک اس قانون کو پاس کرنے سے پہلے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی کر لیے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو, قابل لوگوں کو جو سمجھتے ہیں ان کو لگائیں تو ان کو آپ پھر اٹانومی دیں, انڈیپینڈنس دے کے کام کر سکے. اگر فائنانس منسٹر نے اس کو چلانا ہے تو پھر 2018 اور پاکستان جو 22 پروگرام لے چکا ہے پھر 23ویں میں بھی جائے گا اور پتہ نہیں 32ویں تک جائے گا. لیکن بات یہ کہ کریڈٹ جو ہے اس وقت جو مشیر خزانہ جتنا 1 مہینے میں ان کو رگڑا گیا, جتنا بولا گیا ناکام ہو گئی باتیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر فائنانس ٹیم جو فائنانس سیکرٹری اور انہوں نے جتنی محنت کی ہے, اب جب انتظار ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یہ جیسے آئے تو دنیا کو بتائیں کہ جی کیا محنت ہوئی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ایک مایوسی پھیلائی گئی ملک میں اور جو ہے الگ الگ باتیں کی گئی, اور اس میں جو ہے اپوزیشن نے اس کو اور اس کا ڈھول پیٹا جس سے ملک کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوا. اور یہ بھی بات بتا دوں کہ جب یہ چیز سامنے آئے گی ہم نے اس دفعہ اس طرح بات کی ہے ان سے کہ جس پہ ہم عمل کر سکیں. ہم نے پیسے لینے کی جلدی نہیں کی, ہمارے پاس آج بھی اچھے خاصے ڈالر کے ریزروز ہیں. ہم نے وہ چیزیں کی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو, لانگ ٹرم بھی اور میڈیم ٹرم بھی, اور جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی بس اب میں نے جیسے کہا کہ پرنٹنگ پہ معاملہ گیا ہوا ہے, اب وہ پرنٹ ہو کے کبھی بھی آ جائے پریس سے. بہت بہت شکریہ. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے, وزارت خزانہ کے ترجمان. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے دلچسپ صورتحال ہے سندھ میں, یہاں پہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج کئی ہفتوں سے روپوش ہیں, ان کے بغیر صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. نیب کو مطلوب ہے, متعدد کرپشن کے کیسز ان کے خلاف ہیں. سندھ ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے. یہ پوری صورتحال ڈسکس کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب سندھ اسمبلی کے مفرور اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے رہنما آغا سراج درانی کو پچھلے 5 ہفتے سے سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے, مگر اس میں اس کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے. گزشتہ 3 روز سے سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی اسپیکر کے بغیر ہو رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 13 اکتوبر کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کی ضمانت بھی منسوخ کی تھی, جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی نے گرفتاری پیش نہیں کی تھی بلکہ روپوش ہو گئے تھے. نیب کی ٹیم نے آغا سراج کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی, اور گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی نے گزشتہ جمعے کو سپریم کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی, لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد نیب کو گرفتاری پیش نہ کرنے کا اعتراض لگا کر درخواست ضمانت واپس کی تھی. کل آغا سراج درانی کے وکیل نے ان اعتراضات کی وضاحت کی اور دوبارہ درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے حکومت سندھ کے لیے, جس کی کہ پہلے ہی تاثر اس کا امیج کرپشن کے معاملات کے حوالے سے پورے پاکستان میں اس کی بدنامی ہے, عدالتوں میں, نیب میں, اور ایک بار پھر یہ ایک مشکل صورتحال ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے,
जो खुद नैब के मुतादिद केसेस में मुलविस हैं। स्पीकर सिंध असेंबली को पकड़ने के लिए छापे मारने, ये हरासमेंट। आप बताना क्या चाहते हैं यार स्पीकर साहब के घर पे रेड करने से? आप समझ रहे हैं यार, स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, उसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाइयां करना। स्पीकर सिंध असेंबली एक मुअज़्ज़िज़ रुकन और इस हाउस के कस्टोडियन है। स्पीकर सिंध असेंबली कहीं भागे नहीं जा रहे। कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उनका हक है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपनी रिलीफ लेने की कोशिश करें। वाज़ेह है आगा सिराज दुरानी और दीगर 18 मुलज़मान के खिलाफ कराची की एहतसाब अदालत में 1.25 अरब के नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ामात के तहत रेफरेंस ज़ेर समाअत है। इसके अलावा कराची में 5 अरब रुपए की लागत के मंसूबे, न्यू MP हॉस्टल की तामीरात में घपलों के इल्ज़ामात पर नैब के दूसरे केस में भी आगा सिराज दुरानी की सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मनसूख हो चुकी है। इस मौजू पे स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध जनाब आगा सिराज दुरानी की रूपोशी, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि इन मामलात में आगा सिराज दुरानी गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी फ़ाइल हो चुके हैं, आखिर उनकी गिरफ़्तारी क्यों मतलूब है नैब को? खान साहब, ये सबसे बड़ा जो अहम केस है वो तो ये नाजायज़ असासों का है। तकरीबन 120 अरब रुपए का इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाजायज़ असासे बनाए हैं, जिसमें उनके घर जिस पे वो रहाइश पजीर हैं, उनकी एहलिया दूसरे डिफेंस में घर पे रहाइश पजीर हैं, वो तकरीबन इन घरों की जो मिल्कियत है तकरीबन 10 करोड़ रुपए है और कई करोड़ रुपए और सोना जेवरात इनके अकाउंट से मिले हैं और ज़मीनें हैं और प्लाट्स हैं, गाड़ियाँ हैं। तो वो तकरीबन ज़्यादातर जो असासे हैं वो उनके अपने मुलाजमीन, उनके ड्राइवर, उनके गनमैन और उनके जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके नाम पर वो सारे असासे बने हुए हैं और उनमें से कुछ असासे उनकी अहलिया, उनकी बेटियों, उनके बेटे के नाम पर भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक रेफरेंस ये है जो नाजायज़ असासों का है। उसके अलावा नैब ने इस हवाले से सबूत हासिल किया है कि वो जो असासे जो उनके, जैसे आपने बताया मुबैना तौर पे गनमैन के नाम या उनके मुलाजमीन के नाम या उनके छोटे मुलाजमीन के नाम पर है, वो दरअसल असासे आगा साहब के हैं, आगा सिराज साहब के हैं। जी खान साहब, जो उनकी ज़मानत मनसूख हुई 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट से, उस ज़मानत की मनसूखी का जो आर्डर है उसमें जो तफसीलात दिए गए हैं कि वो ज़मानत भी इसी बुनियाद पर मनसूख हुई कि ये जो ज़्यादातर जो असासे हैं इनके जो लिंक्स हैं उनके सबूत मौजूद हैं, उनके मतलब दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं, क्योंकि उनको पैसे जो हैं वो अकाउंट से गए हैं और उसके अलावा जो जिन लोगों के नाम पर ये बंगले और ये असासे ख़रीदे गए हैं तो उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपने बयानात जो नैब को बयानात दिए, या अदालत में आकर जो उन्होंने बयानात दिए हैं उनमें उन्होंने भी ये बात कही है कि ये असासे असल में हमारे नहीं हैं और आगा साहब के हैं, क्योंकि उन लोगों की तो इतनी हैसियत ही नहीं ना, एक गनमैन या एक ड्राइवर उनकी करोड़ों रुपए के प्लाट जो है वो ख़रीद कर या घर बनाए। और दूसरी बात है कि उन घरों में आगा साहब खुद रह रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली रह रही है और उनकी अहलिया रह रही है। तो इसलिए उसी बेस पे उसकी ज़मानत जो है हाई कोर्ट से मंजूर हुई, मनसूख हो गई कि जी इनका जो ज़्यादातर सबूत जो है ना ये साबित करते हैं कि ये केस बहुत मजबूत है नैब का, इसलिए इनको ये, क्योंकि ये नैब का जो केस है वो उसमें ये खास तौर पे ये चीज़ देखी जाती है। तो क्या नैब ये सबूत इकट्ठा किया, उसको हाई कोर्ट पे दिखाया, जमा किया, तो अब आगा साहब को गिरफ़्तार करके क्या मज़ीद तहक़ीक़ात करना है, तफ्तीश करनी है? गिरफ़्तारी क्यों मतलूब है? गिरफ़्तारी तो वो ये कहते हैं कि एक तो उनसे तफ्तीश करनी है, क्योंकि उनको नैब को ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ और भी रेफरेंसेस की तहक़ीक़ात हो रही है। एक तो वो चाहते हैं कि, और दूसरी बात ये है कि ये जो नैब का केस होता है ये नाकाबिल ज़मानत होता है, तो कानून के मुताबिक भी अगर आपके मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ सबूत ज़्यादा मजबूत है, केस ज़्यादा मजबूत है, तो उस पर जो है ना वो उसको कोर्ट मतलब उसकी गिरफ़्तारी रहती है। तो नैब जो है ना उसी प्रेयर की बुनियाद पर ये चाहती है कि इनका केस मजबूत है और इनको, और दूसरे उसके अलावा नैब ने इनके जो असासे हैं उनको फ्रीज़ करने की भी एक दरख्वास्त कोर्ट में जमा कराई है कि इनके जो असासे हैं उनको फौरी तौर पे फ्रीज़ किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब में आज रौनकें थी और वो था करतारपुर का शहर, जहाँ पर सिख बिरादरी की तादाद, हज़ारों की तादाद में सिख भारत से और पूरी दुनिया से पहुँचे हुए हैं। गुरु नानक के हवाले से बहुत अहम तकरीबात हैं
اور آج اس میں خاص طور پہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی پہنچے. اس کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. 1.5 سال کی قدرے خاموشی کے بعد آج کرتارپور کی رونقیں پھر بحال ہو گئیں. پاکستان میں سکھوں کے اہم مذہبی مقام دربار صاحب کرتارپور کو بھارتی یاتریوں کے لیے دوبارہ کھولا گیا ہے. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ بھی آج دیگر وزراء کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ڈیرہ دربار صاحب پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف مذہبی رسومات میں شرکت کی اور حکومت پاکستان کے مشکور نظر آئے. آج ایک جانب بھارت سے ہزاروں سکھ یاتری پیدل پاکستان پہنچے، دوسری جانب پوری دنیا سے سکھ یاتری کرتارپور پہنچے ہوئے ہیں. موقع ہے بابا گرو نانک کی 552ویں سالگرہ، اور اس سے پہلے 9 نومبر کو 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اس کے لیے ویزا فری راہداری کا افتتاح کیا تھا، جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتریوں نے گردوارے میں حاضری دی تھی. تاہم کرونا وائرس کے بعد مارچ 2020 میں اس راہداری کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. بابا جی گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے اس وقت 2000 سے زائد سکھ یاتری پاکستان میں ہیں اور وہ ننکانہ صاحب میں ہونے والی تقریبات میں مسلسل شریک ہیں. انڈیا کے سابق کرکٹر اور سیاستدان نجوت سنگھ سدھو بھی 20 اکتوبر کو کرتارپور راہداری کے ذریعے پاکستان آئیں گے اور گردوارہ دربار صاحب میں حاضری دیں گے. کرتارپور دربار صاحب سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو کی آخری ایام سے منسوب عبادت گاہ ہے، جو پاک انڈیا بارڈر پر 4 کلومیٹر پاکستان کے اندر ہے. نومبر 2018 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف نے بھارتی سکھ یاتریوں کو بھارتی پنجاب سے دربار صاحب تک رسائی دینے کے لیے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھا تھا. پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا تھا. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ. 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ. बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी. अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी होगी देख के कि इंशाल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. वचन निभाए वजीर आजम साहब, तुसी भी, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ने भी, सब ने करनैलों ने भी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ देना. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का खिताब होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.